बारगाह बताई, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए महबूब आप इनसे फरमा दें कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं सुभान तो आप इनसे कहें फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। सुभान अल्लाह। गोया अगर उस तक जाना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंच जाता है, जो हुजूर के उसवा नूर तक पहुंचता है, जो नबी पाक के कमालात को देखता है, जो हुजूर की सुन्नत तक जाता है, जो ahकाम शरीयत को समझता है, वो अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। उसे बारियाबी नसीब हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये समझ ले, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का वाहिद जरिया ज़ाते रिसालत माब, हुजूर की ज़ात है। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास ये जो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास रोशन दलील आ गई है, ये दलील आ गई। और फिर एक और बात भी आपको बताऊं, सुभान। अल्लाह ने इस आयत में फरमा दिया कि जो अल्लाह तक जाना चाहता है ना, वो महबूब की पैरवी करे, रब खुद प्यार करेगा। सुभान अल्लाह। सुभान। हमारे सूफिया ने ना, मैं कोई मुश्किल बात नहीं करना चाहता, हमारे सूफिया ने ना एक नुक्ता लिखा है, तसव्वुफ की जो इस्तिलाहात हैं उनमें एक इस्तिलाह नफ़ी और जमा की भी है। नफ़ी ये है कि बंदा अल्लाह तक जाना चाहे, वो कोशिश करे, हिम्मत करे, जद्दोजहद करे, कई दफ़ा रास्ते में रह जाता है। और जमा ये है कि रब भी फजल कर दे, सुभान अल्लाह। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, सुभान। वो जिसे चाहे अपनी रहमत से अपना खास बना ले। बंदा कोशिश करे, बाज़ औक़ात तो रास्ते में रह जाता है, लेकिन अगर अल्लाह ही कबूल कर ले तो, अगर वही मेहरबानी फरमा दे, आसानी कर दे, तो बड़ी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। वो हारून रशीद ना टहल रहा था अपने महल की छत पे, बादशाह था। अचानक उसने झांक कर नीचे देखा तो हजरत बहलोल दाना भी अपनी मस्ती में महल के पास से गुजर रहे थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर भी कुछ सिपाही थे, कुछ नीचे भी थे। उसने इशारा किया तो ऊपर वाले सिपाहियों ने एक टोकरी, एक बड़ी सी चीज जिसके साथ रस्सियां बंधी हुई थी, वो नीचे फेंकी। नीचे वालों को इशारा हुआ तो उन्होंने जबरदस्ती हजरत को पकड़ के उस डोली में बिठाया। ऊपर वालों ने रस्सियां खींच ली। हजरत को जरा अजीब सा लगा कि ये क्या तरीका है बुलाने का, पर बादशाह बादशाह होते हैं। हमारे यहाँ जिस आदमी को लोगों ने मूडी कहना हो, कहते हैं ये भी बादशाह ही है। वो मूड का आदमी है ना भाई, जो तबीयत में आए, जो मिजाजे यार में आए, खींच लिया ऊपर। हजरत बहलोल दाना सामने बैठे हैं, फरमाया क्यों बुलाया भाई? हारून रशीद कहने लगा मसला पूछना था। फरमाया भाई क्या स्टाइल है तुम्हारा मसला पूछने का, कि नीचे से जबरदस्ती ऊपर बुलाया और पूछना मसला था। अच्छा पूछो। कहने लगा पूछना ये था कि बताइए आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? आपकी तवज्जो है पीछे तक, मेरी बात की समझ आ रही है? अल्लाह सलामत रखे। आप बेटा आप नहीं चलाएं मोबाइल, स्टेज वाले ने चलाया, मतलब आपसे तो बात करनी ज्यादा। आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? तो रब के जो बंदे होते हैं ना, उनकी बातों में ज्यादा उलझाव नहीं होता, वो सादी सादी और मुख्तसर सी बात करते हैं। सुभान अल्लाह। वो ज्यादा उलझते नहीं, उसी किसे दे कुछ भी ना लग दे, ना कोई साडा दर्दी। सुभान अल्लाह। सीधी सीधी मोटी ताजी बात करते हैं, ऐसे उलझते नहीं, ज्यादा तफसीलात नहीं। हजरत बहलोल फरमाने लगे क्या पूछा? अर्ज की हुजूर पूछा आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? तो बड़ी सादी सी बात। थोड़ी देर गर्दन झुकाई, फिर मुस्कुराए, फरमाने लगे वो जिस तरह अभी जमीन से मैं तेरे तक नहीं पहुंचा, अभी नहीं पहुंचा जमीन से तेरे तक, वैसे ही अल्लाह तक पहुंच गया हूँ। तो बादशाह था ना, मैं कह चुका हूँ बादशाह मूड के लोग होते हैं। कहने लगा समझ नहीं आई, इनको जरा देर से समझ आती है, समझ नहीं आई। तो हजरत फरमाने लगे बादशाह बात बड़ी सादी है, अगर मेरा दिल चाहता ना तुझसे मिलने को
تو میں درخواست لکھتا مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ درخواست جمع ہوتی، پھر کوئی دن ملتا، پھر لوگوں کی لائنیں لگتی، پھر میری باری آتی، پھر پتہ نہیں تیرا موڈ کیسا ہوتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنے دن لگ جاتے، تو نے چاہا ہے تو منٹ بھی نہیں لگا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو ساتھ ہو تو پھر سفر مشکل نہیں ہے۔ کہنے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے کرم فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ تم اس کی بارگاہ تک جانا چاہو تو پتہ نہیں جا سکو کہ نہ جا سکو، مدینے والے کی غلامی کرو، سبحان اللہ۔ یحببکم اللہ، وہ خود تم سے محبت فرمائے گا، خود تم سے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور کی سنت سے بندہ پیار کرے تو بندے کو اپنے آپ سے پیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم سے محبت کرے نا تو اپنے آپ سے پیار، زندگی قیمتی لگنے لگتی ہے، اندر عشق رسول جو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ سبحان جو لوگ کہتے ہیں نا وہ میں تو بیکار ہوں، میں تو بور ہو رہا ہوں، میں تو بلا وجہ پریشان ہوں، آپ قیمتی ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ من میں اجالا کرو ذات رسالت مآب کی غلامی کا۔ اگر آپ کے باطن میں کیفیات ہوتی ہیں تو آپ کو پیار ہو جائے گا، آپ سمجھنے لگیں گے کہ میرا وجود قیمتی ہو گیا، چونکہ اندر معرفت الہی ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں کوئی بیکار کام نہیں کر رہا، اور میں آپ کو چھوٹا آدمی ہوں، کو نصیحت کرتا اچھا نہیں لگوں گا، مشورہ دیتا ہوں، مخلص لوگ صحیح جیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ریاکاروں کا جینا کو جینا نہیں، تنگ ہوتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں دیکھو میں نے اتنا کچھ کر لیا، ابھی تک کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ اور جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کرے کوئی قریب نہ ہی آئے، اللہ کرے کوئی ہاتھ نہ ہی چومے، اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دے سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ تو اخلاص نعمت ہے۔ اللہ کے حضور جب قرب الہی میسر آتا ہے، جب بندے کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو رنگ اور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے نا، آپ اس و حسنہ کی حقیقت کو بھی تو سمجھے نا۔ میں نے کہا جو حضور کی بارگاہ تک جاتا ہے اسے اللہ کی معرفت، اس پر میں دلائل عرض کرتا ہوں۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جناب عبداللہ ابن سلام، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں مطمئن کیا جائے، تو وہ تسلی چاہتے ہیں، ان کے پاس کئی چیزیں پڑھ رکھی ہوتی ہیں، کئی قسم کے مخالف دلائل بھی ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں مجھے مطمئن کیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی پاک کی بارگاہ میں جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے کہا عام آدمی نہیں، پڑھے لکھے سیانے سمجھدار تورات کے جاننے والے، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیچھے دلائل رکھتے تھے، انہوں نے آسمانی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، کوئی بات کروں گا، کوئی سوال جواب کروں گا، کوئی گفتگو کروں گا، پر سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ خیال تھا کوئی بات کروں گا، لیکن بات عجیب ہوئی، حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، صلہ رحمی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے نظریں جھکا لی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حضور کا چہرہ نور دیکھتے پھر نظر جھکا لے، پھر چہرہ انور دیکھتے پھر نظر جھکا لیتے، پھر چہرہ انور دیکھتے پھر نظر جھکا لیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑا سا قریب گئے اور جا کے عرض کی حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس کو آپ جذباتی نہ لیں، اس کو سمجھے، میں کہہ چکا ہوں کہ عام آدمی نہیں، ایک پڑھا لکھا سمجھدار آدمی جو دلیل چاہتا ہے،
وہ نبی کریم کے قریب گئے, کوئی بات نہیں کی, کوئی گفتگو نہیں کی, کوئی سوال نہیں کیا, کوئی جواب نہیں لیا. بس چہرہ نور دیکھا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. وہ جو ساتھ والے تھے نا, کہتے ہیں نا چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے, وہ جو ساتھ والے تھے وہ کہنے لگے آپ نے سوال ہی نہیں کیا, آپ نے بات ہی نہیں کی, آپ تو کہہ رہے تھے. قربان جائیں کیا جملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے تم نے محبوب کے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی, تم نے ان کی جھکی جھکی آنکھوں میں معرفت کا نور نہیں دیکھا, تو یا گویا تم نے ان کے وجود سے چھلکتا نور نہیں دیکھا. پھر فرمانے لگے مجھے بتاؤ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ یعنی حضور کے قریب گئے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھے. نبی کریم کو دیکھا, حضور کو سنا, نبی پاک کی زیارت کی اور کلمہ اسلام پڑھ گئے. حضور کو مانا تو اللہ کو بھی مان گئے. نبی پاک کی معرفت نے, حضور کے قریب جانے نے انہیں دین کے قریب کر دیا. یاد رکھو مسلمانوں, حضور آخری نبی ہیں, نبی کریم کے بعد دوسرا کوئی نبی, اس کو سمجھ لینا. حضور آخری پیغمبر ہے. اب جس کو بھی معرفت الہی ملے گی حضور کے وسیلہ پاک سے ملے گی. دوسرا کوئی رستہ خلاف پیغمبر کسے راہ گزری, حضور کے مخالف چل کے کسی کو کوئی رستہ معاذ اللہ مل سکتا؟ اس کو سمجھ لو. اپنے آپ کو وابستہ کرنا پڑے گا نبی پاک کے ساتھ. حضور کی سنت نے, نبی پاک کے اسوہ نور نے, حضور کے اخلاق عالیہ نے, نبی پاک کی تعلیمات نے لوگوں کو اس طرح کا متاثر کیا کہ لوگ گرویدہ ہو گئے دین کے. ہم نہ کیونکہ نسل مسلمان ہیں, صدیوں سے مسلمان ہیں, آباء و اجداد سے مسلمان ہیں, اس حسن کے ساتھ دین کو نہیں پڑھتے, اس خوبصورتی کے ساتھ کتاب و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے, اس گہرائی کے ساتھ دین میں نہیں اترتے. حالانکہ ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے پر ہم اپنا وقت ضائع کرتے, گھنٹوں موبائلوں پہ بیٹھے, اتنا ٹائم تصویروں پہ ضائع کر دیا. جب تک ہم نبی پاک کے اسوہ نور کو بنظر غائب, بنظر عمیق سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے, حضور کی مقدس تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے, نہیں پڑھیں گے. نوجوانوں میں آپ سے عرض کروں, بہت زیادہ پیسے والے لوگوں کو بھی ہم نے بے چین دیکھا ہے, کرب ہے, درد ہے. جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا بہت شہرت ہو گئی, ان کے پاس کبھی بیٹھو وہ تکلیف میں ہے, وہ کہتے ہیں میری تو نجی زندگی کوئی نہیں رہی, پبلک پراپرٹی ہو گیا. آپ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں سے ملے, بے سکون ہیں, سکون چاہتے ہیں, کہاں ملے گا؟ حضور کے قدموں سے لگنے میں ملے گا, حضور کے دامن کرم کو تھامنے سے ملے گا, نبی پاک علیہ السلام کی بافیض اور بابرکت بارگاہ کے قریب جانے سے ملے. ہم نے نہ ان باتوں کو تقریریں سمجھ لیا, ان کو خطبے سمجھ لیا, ان کو نصیحتیں سمجھ لی, ان کو باز کہتے ہیں ہم. حالانکہ یہ باز نہیں ہے, یہ حقیقتیں ہیں. یہ ہر جمعے جو ممبر رسول سے آواز آتی ہے تو حقیقت پر مبنی آتی ہے. یہ جو جلسوں میں اجتماعات میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ لوٹ آؤ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ جو بار بار کہا جاتا ہے واپس آ جاؤ. حضور کے قریب آنے سے ہی انسان میں بہتری آئے گی. عدی بن حاتم, حاتم تائی کے بیٹے تھے, ان کی بہن گرفتار ہو کے آئی تھی, اپنے قبیلے کے ساتھ لڑی تو گرفتار ہو کے آئی. حضور نے نا جنگی قیدی عورتوں کے ساتھ بڑا سخت رویہ ہوتا تھا عرب میں, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بڑی مہربانی کی, کرم فرمایا, چھوڑ دیا. وہ خاتون واپس گئی, جا کے اپنے بھائی عدی سے کہنے لگی کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں, میں نے زمانہ دیکھا ہے, بادشاہوں کو, ان کی ازواج کو, بیٹیوں کو, شہزادیوں کو آتے جاتے دیکھا ہے, میں نے دنیا دیکھی ہے, پر جسے میں آج دیکھ کے آئی ہوں نا, یعنی ایک ہوتا ہے غریب آدمی جس نے دیکھا کچھ نہیں, کوئی گزرنے نہیں دیتا, کوئی چھوٹے سے کونسلر کا گلی بھی نہیں گزرنے دیتا.
اتنا کرایا ہی نہیں کہ وہ اپنا شہر بھی پورا دیکھ سکے، اور ایک بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے۔ تو حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی بھیا میں نے زمانہ